अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुश आमदीद है मेरे प्यारे व्यूअर्स आपको इस अगले व्लॉग के अंदर। आज ख़ुसूसी तौर पे जो है ना जी, मैं अपने एंकर भाइयों के साथ मुखातिब हूँ और हाथ जोड़ के ये गुजारिश करूँगा, ओ भाई, जिस चीज़ का इल्म नहीं है उसको क्यों खुरेद रहा है, उसको क्यों हिला रहा है? कुछ थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। एक इंसान को देखे, अब व्यूअर्स आप भी गौर कीजिएगा कि एक इंसान को एक चीज़ का पता ही नहीं है कि ये कौन सा इल्म है, कौन सी किताब है, कौन सा सिस्टम है, और वो सवालात किए जा रहा है, तो क्या वो उसको खाक जवाब मिलेगा? तो ऐसे जो ना देखे ना, कहा जाता है बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। तो जो अदब के तकाज़ों को मलहूज़ रखते हैं ना, अगर गुनाहगार भी हो ना तो फैज़ याब हो जाते हैं, और जो लोग अदब के तकाज़े मलहूज़ नहीं रखते तो वो कैसे फरमाया जाता है, कई मरतबा कई बुज़ुर्गों से मैंने सुना है कि बेअदबा मकसूद ना हासिल। ये एक बड़ा ऐसा मामला है कि मिसाल के तौर पर अगर आप दीन बयान करते हैं, दीन यानी और सच्ची बात बयान करते हैं, लेकिन आपकी नीयत के अंदर ये है ना जी कि मैं इससे पैसे कमाऊंगा, तो फिर भी फरमाया गया कि वो इंसान झूठा है। तो ये कोई फ़ायदा है इस चीज़ का? दरवेशों के पास जाके उनकी अपनी ज़िंदगियां हैं भाई, कि कोई किसी का मोहताज है? हर किसी को अपना इख्तियार हासिल है। वो चाहे, जैसे ये औरतों की बात चली थी तो वहाँ तो बड़ा नारा लगाया था जी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो हर एक ने जो है ना जी, वो जो थे ऐसे लोग जो जिनके अंदर गैरत नहीं थी, तो उन्होंने तो फ़ौरन कह दिया था ठीक है जी, ये औरतें ठीक कह रही हैं जी, जिसका जिस्म है उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन जो दानिश्वर लोग थे उन्होंने तो ये कहा था ना कि नहीं नहीं भाई, इस्लाम ने अगर पर्दे का हुक्म दिया है तो फिर पर्दा होगा। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आप लोग मानने पे आओ तो औरत अगर कह दे जी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो आप मान जाते हो बात। और अगर कोई अल्लाह का बंदा, कोई शख्स, कोई मर्द कलंदर कहीं डेरा लगा के बैठा है, यार वो जिस रंग रूप के अंदर बैठा है, कभी आपको कोई उसने जाके नुकसान पहुंचाया है? तो इन चीज़ों को आप मद्देनजर ही नहीं रखते। वो जी कलमा सुनाओ तो यो फलां करो जी, ये करो। चले आप हिम्मत करें, अपने सर के बाल गिन के मुझे बता दें कि आपके सर के अंदर कितने बाल हैं। तो अज़राए करम मैंने ये गुजारिश की है आपसे, और आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आप जो कोई भी हैं, जहां बैठे हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं इस वक्त किससे मुखातिब हूँ। याद रखिए, अगर अल्लाह वाले की बेअदबी आपने की तो ना ये जहान अच्छा रहेगा, ना अगला जहान अच्छा रहेगा। ये मेरी ये गुफ्तगू करना ज़रूरी थी। ये जिस भाई के लिए पैगाम है, इंशाअल्लाह ये मेरे व्लॉग के ज़रिए उस तक पहुंच जाएगा। अब इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू शुरू करते हैं बाबा जी से। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद अला मुहम्मदिन अला क़द्रि हुब्बि कफ़ीर है। कारी साहब, मैं आपकी कफ़ीयत समझ रहा हूँ जिस बात पे आपने ये अभी जो देखा है हमने कि एक बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी बैठा है। तो बुढ़ापे में जब इंसान जाता है ना तो बहुत कुछ भूल जाता है, बल्कि ऐसा भी होता है कि याददाश्त भी इंसान की पिछली जो चली जाती है। तो ये पढ़ने पढ़ाने के, कलमा सुनने के लिए आ जाते हैं, दुआ कनूत सुनाओ जी, फलान सुनाओ। इनको अभी पहले ये नहीं पता कि कलमा हकीकी है क्या। ये सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कलमा पढ़ा, हम मुसलमान हो गए। जैसे इस बुजुर्ग के पास जो इसने जाके सवाल किए कि मुझे दुआ कनूत सुनाओ, जिसको नहीं आती, अलग शरीफ उसने बेचारे ने पढ़ी, उसको आधी आई आधी नहीं आई, ठीक है। उसने बोला कि बच्चा मुझे नहीं आता। तुझे क्या हक हासिल है कि तू उसका पर्दाफाश करे? जी बिल्कुल। एक आदमी कहता है कि भाई जी मेरे ज्यादा नहीं है, मुझे अब नहीं आता है या मुझे भूलता है, तो मौला कायनात याद सरकार ने तो फरमाया था कि पर्दापोशी करनी है। मेरे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी को जलील नहीं करना, पर्दापोशी करना नहीं। तो तुम लोग बुजुर्गों को जाके जलील करते हो। कभी किसी पढ़े लिखे के सामने बैठो जो इतना हाई लेवल पे जुल्म हो रहा है, कभी उसके खिलाफ आवाज उठाकर देखो। कभी जो नाइंसाफी हो रही है, कहीं से किसी गरीब को इंसाफ नहीं मिलता,
وہاں تو آپ لوگوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے. تو جو مظلوم جو مسکین لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس تمہیں بہت جناب علی اپنا وہ یہ جو ویلاگ ویل کرنے کے لیے آپ جناب علی بڑے بن جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم بہت بڑے علم والے ہیں. کیا علم ہے آپ کے پاس؟ ہم اس بندے کو مخاطب کرتے ہیں جس کو آپ نے مخاطب کیا ہے. کیا علم ہے اس کے پاس کہ جو اس کو بزرگوں کو فرماتا ہے کہ دعائے قنوت کے بارے میں کیا یہ جانتا ہے؟ عالم شریف کے بارے میں کیا یہ جانتا ہے؟ ایک آدمی سچا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں صرف کر دیا، فنا کر دیا، ٹھیک ہے، اس نے دنیا کے خیالات ہی چھوڑ دیے، فقط صرف اللہ کے قرب میں وہ چلا گیا. اس سے تو کیا پڑھائے گا، کیا سنے گا؟ کیا تو اوپر سے پورا قرآن پڑھ لے، اندر سے تو مسلمان ہی نہیں ہوا، اندر سے تیرے وہ حسد نہیں گیا، لالچ نہیں گیا، تکبر نہیں گیا، غرور نہیں گیا، بے حیائی نہیں گئی، بہتان نہیں گیا، کیا تو مسلمان ہو جائے گا؟ بھائی میرے ایسا مت کیجئے، ان بزرگوں کے ساتھ ایسا سلوک مت کیجئے. وہ بیچارے سلنڈر کر کے بیٹھے ہیں، وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ گستاخی نہیں کر سکتے. اس کو جتنا کہتا ہے اتنا وہ پکا کے بیٹھے ہیں. وہ کسی کو دکھ نہیں دیتے، کسی کو درد نہیں دیتے، کسی کا حق نہیں کھاتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے. اگر کوئی مائیں بہنیں جاتی ہیں تو موجود ہے تو اس کو کوئی اٹھاتا ہی نہیں ہے. وقت کا بادشاہ ابھی شہباز شریف ہے، جی جی، اس نے پڑھا، اس کو تو پوری کلمہ شریف نہیں آئی، وہ بھول گیا تھا. تو یہی چیزیں ہیں نا جی، جہاں پہ مثال کے طور پر دیکھو یہ رائٹ ان کا یہاں حق نہیں پڑتا انسان کے سوال کرنے کا، کیونکہ یہ کوئی خطیب ہے، یہ کوئی امام ہے ان کے جو ان سے امتحان لے رہے ہیں. یہ تو اپنی علیحدگی کر کے بیٹھے ہیں، ان سے کیا حق ہے ان کا آ کے یہ اپنا سوال اٹھانے کا؟ یہ بابا جی پنجابی دی مثال کے پانی نیویں تھان تے جاتا ہے. یہ ایسا ایک سسٹم بن گیا ہے کہ جس بندے کے باڈی گارڈ کھڑے ہیں، کافی ساری دولت ہے، بلڈنگ محل بنا ہوا ہے، گاڑیاں کھڑی ہیں، تو اس کو تو یہ کہتے بھی کچھ نہیں، اس کے ساتھ تو یہ بات بھی کر کے راضی نہیں ہے. پتہ نہیں لوگوں نے کتنے قتل کروائے ہوئے ہیں، کتنے نقصان کیے ہیں، کتنے مسلمانوں کا ناحق خون بہایا گیا ہے، کیا کچھ ہوا ہے، تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. جو غریب مسکین بیٹھا ہوتا ہے اس کے سوال کرتے ہیں. یہ اتنا ٹھیکیدار بنتا ہے جی جی اسلام کا اور دین کا. تو ابھی آپ نے وہ دیکھا، میں نے ویڈیو چڑھائی اور ہیرے سائیں کی، جو درویشز کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے. جی جی، اس کے پاؤں میں فیر مار گیا، ٹھیک ہے، اس کا گھر چھین لیا، ٹھیک ہے، اس کو ذلیل کیا، وہ گھر بے گھر ہو گیا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں وہ پھرتا ہے. تو ادھر تو کسی کی غیرت نہیں جاگی، ابھی تک کوئی بندہ بھی نہیں اٹھا کہ اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے. تو ایک درویش کے پاس جا کے ان کو سوال کرنے آتے ہیں. وہ بیچارہ جس حال میں بیٹھا ہے، وہ بوڑھا کہہ رہا ہے کہ بیٹا مجھے نہیں آتا، تو آپ بار بار پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ رونگ نمبر ہے. حالانکہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک علمی سوال اگر آپ سے کیا گیا ہے اور یہ کہہ دینا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، آپ سرکار نے فرمایا یہ آدھا علم ہے. اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے اور آگے سے وہ کہہ دیتے ہیں جی کہ مجھے یہ پتہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ آدھا علم ہے. یعنی انکار کر دینا کہ مجھے پتہ نہیں ہے تو یہ بھی آدھا علم ہے. تو اب ایک طرف یہ فرمایا جا رہا ہے اور دوسری طرف یہ. اچھا بابا جی وہ جان بوجھ کے ایسے سوال کر رہا ہوتا ہے کہ مثلا میں ایسا سوال کروں گا، یہ جو ہے نا جی جواب نہیں دے پائیں گے تو میری بلے بلے ہو جائے گی، میرا جو ہے نا جی ویلاگ چلے گا، سسٹم چلے گا. یعنی ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ حیران ہوں، یعنی کسی کی عزت کا فالودہ ہو رہا ہے، اس چیز سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ اس چیز سے غرض ہے کہ میرا ویلاگ بڑھنا چاہیے، میرا ویلاگ. سب سے بڑا غردار بندہ وہ ہے جو کسی پہ بہتان لگاتا ہے، جی جی، جو کسی کو ذلیل اور خوار کرتا ہے. یہ حق نہیں ہے کسی مسلمان کو بھی، نہیں کر سکتا، اس سے منع فرمایا گیا ہے. بعض وقت ہم اس کیفیت میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری وہ کیفیت وہ حال ہوتا ہے کہ ہمیں ہر شے ہماری ڈیلیٹ ہوئی ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، ہمیں کچھ آتا نہیں ہے. تو جب بیٹھے ہوتے ہیں اپنی حال میں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر آپ بھی جیسا مرضی سوال کریں تو الحمدللہ اللہ پاک عطا کرتا ہے، دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک کیفیت، یہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دنیا چھوڑ کے بیٹھے، یہ اپنی کیفیت میں بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو پڑھنے پڑھانے کا کیا ہے؟ یہ پڑھنے پڑھانے سے تو آگے گئے ہوئے ہیں. یہ تو وہ کام کرتے ہیں جو قرآن نے فرمایا ہے، جو اللہ اور اللہ کے محبوب کا فرمان جو حکم جاری ہوا اس پہ وہ عمل کرتے ہیں. پڑھنے کے بعد عمل کرنا ہے، اگر عمل کرتے ہیں تو پھر پڑھنے سے افضل ہے.
پڑھنا ایک اقرار ہے، پڑھنا ایک قول ہے، تو آپ قول تو اقرار تو کر رہے ہیں، نبھانا کس نے ہے؟ جو نبھانے کی طرف چلا گیا وہ پڑھنا پڑھانا تو بھول گیا، اس نے وہ سبق یاد کر لیا جو فرمان تھا، فرمان کو مان لیا کہ میں نے بے حیائی نہیں کرنی، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے بلا وجہ کسی پہ بہتان نہیں لگانا، کسی کی عزت نہیں اچھالنی، پردہ پوشی کرنی ہے، اور حسد نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، ریاکاری نہیں کرنی، وہ ہر چیز پہ بالکل اس فرمان کو مان کر وہ علیحدہ بیٹھ جاتا ہے دنیا سے۔ تو جو دعائے قنوت کی یہ بات کرتا ہے، دعائے قنوت میں یہ نقطہ ذرا غور کریں، اس بندے سے ذرا پوچھیں قاری صاحب آپ کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ سے یہ مخاطب ہوتا ہے کہ اللہ میں اس کو چھوڑتا ہوں، اسے تنہائی کرتا ہوں جو تیری نافرمانی کرتا ہے، لیکن ان کی تو دوستانے ان کے ساتھ ہیں، یہ تو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو یہ دعا ان کا تو دن رات اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اس اپنا اقرار کو مان کے لیدہ ہو گیا دنیا سے، اس کو تو پریشان کرتا ہے۔ اچھا دیکھیں بابا جی، ایک اور جنرل سی چیز ہے کہ اسلام نے حکم دیا ہے جی کہ اقلیت کا بھی لحاظ رکھنا ہے، یعنی کہ کوئی اگر غیر مسلم آپ کی سلطنت کے اندر رہتا ہے، آپ کے مطلب جہاں پہ ایک اسلامی ملک ہو اور وہاں پہ ایک غیر مسلم رہ رہا ہے، تو اس کو بھی اسلام حفاظت دیتا ہے، یعنی اس کی بھی اسلام حفاظت کرتا ہے۔ اب ان لوگوں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، یعنی کہ ظاہری طور پہ یہ سارا نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، اور پھر ایک بیٹھا ہوا شخص جس کے اوپر لیبل بھی گرنٹڈ، یعنی وہ کسی دربار پہ بیٹھا ہے، کسی جگہ پہ بیٹھا ہے، گرنٹڈ ایک لیبل لگا ہوا ہے جی کہ یہ اللہ لوگ ہیں جی، درویش لوگ ہیں جی، تو مطلب ایک مسلمانی والا اس کے اوپر لیبل بھی لگا ہوا ہے۔ غیر مسلم کو تنگ کرنے کی جو اسلام اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام کیا کسی ملنگ درویش کو تنگ کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اس بندے کا نا آپ نے نمبر نکالنا ہے، یہ جو ابھی جو کیا نا، ٹھیک ہے، اس بندے کا نمبر نکال کے نا میرے ساتھ رابطہ کروانا ہے اس کا ضرور انشاءاللہ۔ یہ بابا جی بہت سارے لوگ ایسے ملتے ملاتے رہتے ہیں، کچھ معاملات جو مطلب سسٹم کوئی چل رہا ہوتا ہے، یعنی ایک ملنگ ہے مثال کے طور پر، وہ دھمال ڈال رہا ہے، تو وہ جب دھمال ڈال رہا ہے تو ایک ایسا شخص کہ جس نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا منظر دیکھا، تو وہ فوراً ہی دیکھ کے نا تو ایک مطلب فوری طور پہ ایک فتویٰ سا لگا دیتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا جی غلط کر رہے ہیں، یہ شریعت کے اندر نہیں ہے، یہ اجازت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے مطلب کیا کیا جائے؟ ان کو کوئی جواب بندہ دے کہ بھائی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کا کیا سسٹم ہوتا ہے، تو اس چیز کا کیا جواب؟ اس سے تو وعدہ فرمان ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب جالوں کے ساتھ واسطہ پڑے تو سلام کا کہہ کر آگے چل پڑنا۔ ان لوگوں کو تم نہیں سمجھا سکتے کیونکہ ان کے پاس وہ شعور نہیں ہے، جب جس کے پاس شعور نہیں ہے ان کو کیا سمجھاؤ گے؟ ٹھیک ہے، نہ وہ نزدیک آئیں، نہ وہ بیٹھے، نہ وہ بات سنیں، نہ ان کی سمجھ میں آئے، تو یہ خام خواہ کا جھگڑا ہوتا ہے۔ ان کو ٹھیک ہے جو کرتا ہے کرنے دو۔ جس مستی کے اندر جو جس کام کو کر رہا ہے وہ تو اس شخصیت کو ہی پتہ ہے نا، یعنی جو وہ دھمال ڈال رہا ہے یا